नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। रुख हजूर का सदका ये दिन चमकता है, आपकी जुल्फ़ों के साए से रात बनती है। हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। मिले जो इज़न सना का तो लफ्ज़ मिलते हैं, अगर हो आपकी मर्ज़ी तो नात बनती है। और रुख हजूर की ज़ियारत बड़ी इबादत है, हो आपकी इनायत तो एक झात बनती है। हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। और नबी की दीद से बनते हैं औलिया भी असफिया भी, इसी सूरत से सूरत निजात बनती है। और जिसे वसीला बनाया तमाम नबियों ने, उन्हें वसीला बनाओ तो बात बनती है। हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। इस महीने को बड़ी अज़मतें हैं और इसमें मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात भी पहले ही रमज़ान शरीफ को मिली। मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में बहुत दफ़ा आया है और पिछले नबियों का जो ज़िक्र आया है, उनकी उम्मतों का जो ज़िक्र आया है, वो हमारे लिए सबक है। कुछ चीज़ें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से पूछा कि या अल्लाह, मुझे ना अपना को बहुत ही प्यारा बंदा जो है ना वो मुझे दिखा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा फ़लाँ पहाड़ी पे चले जाओ, फ़लाँ जगह पे जाके ना अपना असा मारना। असा मारोगे तो वहाँ से जगह खुल जाएगी और अंदर चले जाना। जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम गए वहाँ पे, अपना असा मारा, जगह खुल गई। अंदर गए, क्या देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत बारिश सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है और इबादत में मसरूफ़ है। पूछा बुज़ुर्गों से कि बाबा जी कितनी देर से आप यहाँ पे हैं? तो बुज़ुर्ग फरमाने लगे कि मुझे 500 साल हो गए। तो ये बंद है सारा कुछ, यहाँ पे खाना पीना कौन देता है? फरमाने लगे जिसकी इबादत करता हूँ वो खाने पीने को भी देता है। बहुत खुश हुए, वापस तशरीफ़ ले आए। चूँकि आप अल्लाह से हम कलाम होते थे, इसीलिए आपको जो है ना वो मूसा कलीमुल्लाह के अल्लाह से कलाम करने वाले मूसा अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। तो अल्लाह से फिर कलाम की कि या अल्लाह, कोई इससे भी ज़्यादा प्यारा है तुझे? अल्लाह ने फरमाया हाँ। पूछा या अल्लाह वो कौन है? तो फरमाया कि मेरे आखिरी नबी की उम्मत में से अगर कोई बंदा 2 नफल पढ़ेगा ना, तो मैं उस बंदे को इस बुज़ुर्ग से ज़्यादा सवाब दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा शौक़ हुआ कि या अल्लाह, इतनी अज़मत है तो वो उम्मत जो है वो मुझे दे दे, मैं भी नबी हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया कि नहीं, वो उम्मत मेरे हबीब की उम्मत है। तो फिर क्या फरमाने लगे कि या अल्लाह, अगर वो उम्मत मुझे नहीं देनी तो मुझे उस उम्मत में से अपने आखिरी नबी का उम्मती बना दे। इतनी उनकी चाहत हुई कि एक बंदा पहाड़ के अंदर 500 साल से
عبادت کر رہا ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے، اس کے 500 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک بندے کے 2 نفل اس کی 500 سال کی عبادت سے حاوی ہے۔ اور یہ حاوی ہونا، یہ زیادہ طاقت رکھنا، 2 نفلوں کی اتنی عظمت ہونا، یہ ہم امتیوں کی وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کائنات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ان کے امتی ہیں، اس لیے ہماری اس اعمال کے اندر یہ عظمت اللہ پاک نے رکھی کہ دوسری امتوں کے ولیوں سے بھی زیادہ طاقت ایک عام آدمی کی عبادت کو عطا فرمائی۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ ہاں جی، حضور وجہ ہے کائنات کے بننے کی، اور اعمال کے اندر یہ جو طاقت آ رہی ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھیے، یہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں، اللہ پاک سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ، ایک بندہ آیا ہے، اس کے کھاتے میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائی تو اس کے کھاتے میں ہے ہی نہیں، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میری رحمت سے اس کو بخش دو۔ جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بابا جی اللہ پاک کا حکم ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس بندے کو میری رحمت سے بخش دو، تو بابا جی فرماتے ہیں کہ میرے کھاتے میں تو برائی ہی کوئی نہیں ہے، 500 سال کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں میرے کھاتے میں، تو پھر بھی میں اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، میں اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت نہیں لے سکتا؟ تو سوال کیا جاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس بندے سے کہیے کہ میں نے تجھے پورا جسم دیا، زندگی دی، 2 ٹانگیں، 2 ہاتھ، دل، ناک، کان، سب کچھ دیا، میں کسی چیز کا حساب نہیں مانگتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ تیری جو ایک آنکھیں 2 ہے، ایک آنکھ کا تو نے اگر شکرانہ ادا کیا ہے نا، تو مجھے بتا دے، اگر تو کر سکا۔ ترازو کے اندر ایک طرف ایک آنکھ رکھ دی گئی اور دوسری طرف اس کی 500 سال کی عبادت رکھ دی گئی۔ اس کی آنکھ جو تھی وہ پلڑا جو ہے، اس کی نیکیاں کم بڑھ گئی، اور یہ جو نعمت اللہ کی آنکھ کی نعمت ہے، یہ وزنی ہو گئی، یعنی کہ 500 سال بھی بندہ عبادت کرتا رہے تو یہ آنکھ جو ہے اس کا بندہ شکر ادا نہیں کر سکتا، باقی جسمانی اعضاء تو الگ بات ہے۔ تو کہنے لگا کہ یا اللہ، تو رحیم و کریم ہے، جو تو نے فرمایا ہے وہی ٹھیک ہے، تو ایسا کر کہ مجھے اپنی رحمت سے بخش دے۔ اب بخشش جو آ رہی ہے، جنت بخشش جب اس کی ہو جاتی ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اسے جنت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب جو 2 چیزیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ رمضان شریف ہے جی، میرے روزے مجھے جنت میں لے جائیں گے، یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے۔ اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیونکہ ان کی زبان اطہر سے نکلا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور جو بندہ اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ بندہ گھاٹے میں گیا، وہ بندہ ہلاک ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ چڑھ رہے ہیں، پہلے ممبر کی سیڑھی پہ آپ نے قدم مبارک رکھا اور اونچی آواز میں آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا آمین فرمائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ جس کے والدین زندہ ہوں جس بندے کے،
اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو میں نے ان کی اس دعا پہ کہا آمین۔ دوسری دعا انہوں نے جو فرمائی وہ یہ فرمائی کہ رمضان کا مہینہ آئے اور اس کے اندر اس کا احترام کر کے، اس میں عبادت کر کے، اس کے اندر جو ہے روزے رکھ کے، اس کا حق ادا کر کے جو بندہ نہ کر لے اپنے آپ کو اپنی بخشش نہ کروا لے وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا آمین۔ جب نبی پاک کی کنسنٹ آتی ہے کہ ہاں وہ بندہ واقعی ہلاک ہو گیا، تو اس زبان پاک سے جب نکلتا ہے تو یہ رمضان کو یہ عظمت عطا ہوتی ہے کہ رمضان میں چونکہ حضور نے فرما دیا کہ اس میں بخشش ہوتی ہے، حضور کی زبان پاک سے نکلا ہے تو بخشش ہوتی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بندہ اس کے سامنے آپ کا نام گرامی لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے تو وہ بندہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ تو حضرات گرامی، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ یا اللہ میں نا تیری جنت خریدنی چاہتا ہوں، تو بتا اس کی قیمت کیا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کا درمیانی خلاج میں جنت سے میں سونے سے بھر دوں تو کیا اس سونے کے عوض میں جنت لے سکتا ہوں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا بھی تو بھی تو دے بھی دیتا اتنا سونا تو میں تجھے جنت کی خوشبو سے بھی 500 میل دور رکھتا، جنت کہ اتنا دور رکھتا ہے، میں جنت کے قریب بھی نہ تجھے آنے دیتا۔ تو جنت کی قیمت تو نہیں دے سکتا میرے، اتنی قیمتی میری جنت ہے۔ اور مولا کائنات سے حضور نے فتح کیا فرمایا کہ علی سونے سے پہلے رات کو جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کر۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب علی تو سونے لگتا ہے نا تو میرے پر صرف 3 دفعہ درود پاک پڑھ دیا کر، جنت کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ یہ جنت کی قیمت ہے۔ حضور کی زبان اطہر سے جو بات نکلی کہ 3 دفعہ درود شریف جو ہے وہ پڑھ دیا جائے تو جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے۔ جس کا یہ یقین ہے کہ میرے نبی کی زبان پاک سے یہ بات نکلی ہے تو یہ ہو کے رہے گی۔ وہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، حضور کی زبان اطہر سے جو لفظ نکلے ہیں وہ پورے ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ آپ بات اپنی یاد رکھیے کہ حضور کی زبان پاک سے نکلا کہ رمضان آئے اور بخشش کروا لو تو بخشش ہوگی۔ 3 دفعہ درود پڑھ کے رات کو سو جاؤ تو بخشش ہوگی۔ لیکن جو بھی آپ نے کرنا ہے، کیوں کہ بخشش اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے، بخشش تیرے اعمال سے نہیں ہوتی۔ اور اللہ کی رحمت کون ہے؟ سیدھا رب نے قرآن میں فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے، یعنی کہ اور کچھ بنایا ہی نہیں، رحمت ہی رحمت نبی پاک کو بنایا۔ تو میرے نبی کی زبان پاک، میرے نبی کے اشارے، میرے نبی کی آمین، میرے نبی کی دعائیں، میرے نبی کا کہنا، رب قسم کھاتا ہے وکیل ہی محبوب تیرے کہنے کی مجھے قسم، جو تو فرماتا ہے مجھے اس کی قسم، جس کی قسمیں رب کھاتا ہے اس زبان پاک سے جو بات نکلتی ہے وہ لوہے پہ لکیر ہوتی ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلی بات جو ہے وہ پوری ہو کے ہی رہتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو وہ ہو کے رہے گا۔ آپ نے فرما دیا 3 دفعہ درود شریف سے جنت تو جنت، آپ نے فرما دیا رمضان میں اگر روزے رکھو کرو سارا کچھ تمہیں جنت مل جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ صرف ایک کام کر لے نا، اپنے بندے کو خوش کر لے، اپنے شوہر کو، تو اس کی ساری جنت وہاں پہ ہے۔ کیونکہ یہ حضور کی زبان پاک سے نکلے ہے تو یہ اس زبان پاک کے اثر کی وجہ سے جنت ملے گی۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں اس زبان کی عظمت کو تو مانتا نہیں ہوں لیکن میں اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت لے جاؤں گا، تو حضرات گرامی اعمال کی بنیاد پہ جنت نہیں ہے۔ جو کہے کہ اعمال کی بنیاد پہ جنت ہے وہ بندہ منافق کی بولی بولتا ہے۔ حدیث پاک سنیے، حضور نے فرمایا
کہ قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا جو ہے وہ میرے در پہ ہوگی، حتیٰ کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام بھی اپنا دامن پھیلائے میرے در پہ کھڑے ہوں گے کہ یا رسول اللہ آپ نوازیں تو بات بنتی ہے کہ حضور آپ میری شفاعت فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہی کیوں آپ نے مثال دی؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو اعمال ہیں وہ کسی دوسرے کے کھاتے میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ اکیلا بندہ ہے، گورنمنٹ کے بت توڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے، اور اعلان کیا ہے کہ ہاں بھئی اپنے بتوں سے پوچھ لو۔ اکیلے بندے نے گورنمنٹ سے ٹکر لی، ہم جیسا بندہ تو گورنمنٹ کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتا نا، تو اکیلے بندے نے گورنمنٹ کے بت توڑے ہیں۔ پھر کیا کیا؟ آگ میں چھلانگ لگائی ہے۔ پھر کیا کیا؟ ملک بدر ہوئے، ملک سے نکال دیا گیا۔ پھر 80 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو ان کو جنگل میں، بیوی کو اور چھوٹے بچے کو دودھ پیتے کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ کون کر سکتا ہے؟ ہم تو اپنا بچہ جو ہے وہ اسکول اکیلا نہیں جانے دیتے، وہ جنگل میں اللہ کی رضا کے لیے کون ایسے اعمال کر سکتا ہے؟ پھر جب بڑا ہوا تو اللہ کی رضا کے لیے اس کے گلے پہ چھری پھیری، پورے خلوص سے چھری پھیری، نہیں چھری پھیری تو الگ بات ہے، اللہ کی رضا تھی کہ جنت سے دمبا لایا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیت میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پورے خلوص سے چھری پھیری تھی، اللہ نے ان کو بچا لیا، الگ بات ہے۔ کسی بندے کے پاس اللہ کا گھر بنایا ہے، کہتے یہ ایک اینٹ مسجد میں لگا دو جنت میں تمہارا گھر بن جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو پورا خانہ کعبہ بنایا، تو کتنا بڑا کام ہے۔ یہ ان کے پاس اعمال ہیں۔ پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھو تو تمہیں جنت ملتی ہے، اور تب سے لے کے حضور نے جب سے درود پاک جو ہے وہ نماز کے اندر رکھا ہے تب سے لوگ درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور جتنا درود پڑھا جا رہا ہے آپ دیکھیں کتنی 48 رکعتیں ہوتی ہیں آپ کی، 48 رکعتوں میں تو کتنی دفعہ آپ درود تو نماز کے اندر حضرت ابراہیم پہ پڑھتے ہو۔ وہ کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر، کتنے 1400 سال سے لوگ ہو کے چلے گئے، کتنے قیامت تک ہونے ہیں، سب کا جو ہے وہ درود کا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھاتے میں ہے، اور جتنی قربانیاں آپ کرتے ہیں ان قربانیوں کا ثواب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا رہا ہے، اتنی قربانیوں کا ثواب ہے، اتنے درود کا ثواب ہے، اتنی ان کے کھاتے میں نیکیاں۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ ساری دنیا میرے در پہ کھڑی ہوگی جس میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، اور میرے سے شفاعت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیازی کوئی بندہ کروائے کہ نبی سے بے نیاز ہو جاؤ اور اکیلے رمضان کے پیچھے بھاگتے رہو، تو بھائی رمضان تو میرے نبی پاک کی وجہ سے ملا ہے، اور اس کے اندر جو بخشش رکھی گئی ہے وہ میرے نبی پاک کے آمین کہنے کی وجہ سے رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اپنے اعمال کیوں کریں پھر؟ وہ اعمال بھائی شکرانے کے لیے کرو، شکرانے کے لیے، کیوں کہ جس نبی پاک کی وجہ سے تمہیں یہ عظمت عطا ہوئی کہ تم 2 نفل پڑھو، اور موسیٰ علیہ السلام کی وہ امت کا 500 سال نفل پڑھنے والے سے تم بڑھ جاؤ، جس نبی کی وجہ سے یہ عظمت تمہیں ملی، تم اس نبی پاک کا شکر ادا کرو، کیونکہ ہر شام کو حضور نے فرمایا تیرے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں تیرے اچھے اعمال دیکھ کے مسکراتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، اور تیرے برے اعمال دیکھتا ہوں تو تیرے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ ہم روز اپنے لیے اللہ سے خود معافی نہیں مانگتے، لیکن میرے نبی پاک تیرے لیے مانگتے ہیں معافی۔ میرے نبی پاک کی وجہ سے تجھے اتنی عظمتیں ملتی ہیں کہ تیری جگہ پہ آ کے بیٹھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ چلو امت نہیں دینی نا، تو مجھے اس میں سے ایک فرد بنا دے، امتی بنا دے اس نبی میں سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر آپ لوگ موجود ہیں،
تو آپ کو یہ عظمت میرے نبی کی وجہ سے عطا ہو رہی ہے۔ تو اس شکرانے کے لیے کہ شام کو میرے اعمال حضور کے پاس جائیں گے تو حضور دیکھیں گے کہ میرا امتی روزے سے تھا، میرے امتی نے اپنی آنکھ کا روزہ رکھا، برا دیکھا نہیں۔ میرے نبی پاک دیکھیں گے میرے امتی نے اپنے کان کا روزہ رکھا، برا سنا نہیں۔ میرے امتی نے ہر وہ چیز جو روزے کا تقاضا تھا وہ پوری کی، اور میں خوش ہوں کہ اللہ نے فرمایا تھا اللہ نے فرمایا ہے کوتب علیکم الصیام، تم پہ فرض کر دیے گئے، اور اس فرض کو میرے امتی نے خوبصورت آسن انداز میں جو ہے وہ نبھایا ہے۔ میرے نبی پاک خوش ہوں گے، اور جس پہ میرے نبی خوش ہو گئے اس کو کس چیز کی کمی ہے؟ جنت ہو جائے وہیں پہ عطا ہو جائے گی۔ اب میرے نبی پہ بھروسہ کرنا ہے کہ اپنے اعمال پہ بھروسہ کرنا ہے؟ اعمال پہ بھروسہ تو اتنے بڑے نبی بھی نہیں کر رہے جن کے کھاتے میں اتنے بڑے اعمال ہیں، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا یہ عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جتنی نعمتیں مل رہی ہیں، لیلۃ القدر مل رہی ہے، رمضان کے اندر آ رہی ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو یہ کس کی وجہ سے رمضان ملا؟ اور نبی نہ ملتے تجھے رمضان ملتا؟ نبی نہ ملتے تجھے یہ 2 نفل ملتے جو تجھے اتنا عظیم کر رہے ہیں؟ اس لیے ان 2 نفلوں کی عظمت ہے، اس لیے یہ بتایا گیا کہ بھائی اس بندے کو بھی رحمت سے بخشا گیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس بابے کو کہو کہ ٹھیک ہے تیرے پاس کوئی برائی نہیں ہے اور ساری اچھائیاں ہیں، پھر بھی میری رحمت سے تجھے بخشا جا رہا ہے۔ تو میری رحمت، وہ رحمت ہے کیا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ رحمت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی رحمت ہے، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہی محور ہے جو اس کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ تو جس طرح سے ہاتھ والی چکی ہوتی ہے نا، تو جو دانے چکی کے جو ہے وہ ہتھے کے قریب رہتے ہیں ان کو باقی کا پتھر پیستا نہیں ہے، اور جو اس ہتھے سے دور ہٹ جاتے ہیں وہ کسی پتھر کے نیچے آ کے پس جاتے ہیں۔ میرے نبی کی ذات اقدس کے ساتھ جو جڑا رہے گا وہ بچا رہے گا، جو حضور سے ہٹ جائے گا وہ کسی پتھر کے نیچے آ کے پھسل جائے، وہ رگڑا جائے گا، وہ اس کا جو ہے نا اس کی ہستی ختم ہو جائے گی۔ اگر بقا چاہتے ہو تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑو، شفاعت چاہتے ہو حضور کے ساتھ جڑو، حضور کی عظمت کو مانو، کیونکہ جو عظیم بننا چاہتا ہے نا وہ میرے نبی کی عظمت مان جائے۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت رب اور رب کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنی جان سے بھی بڑھ کے میرے نبی کو چاہتا ہے۔ تو یہ مومن تو پہلے بنو نا۔ نبی سے کوئی آپ کو بیزار کرے کہ نہیں بھائی نبی کی حیثیت جو ہے بڑے بھائی کی ہے، نبی کا کام بس یہی تھا کہ پیغام لے آؤ جیسے ڈاکیا لے کے آتا ہے، اور اب تم صرف یہ نماز روزہ حج زکاتیں کرو، نبی پاک کے قریب اتنا نہ جاؤ، یہ تو شخصیت پرستی ہے۔ حضرات گرامی، ایسا بندہ جو ہے حضور نے فرمایا میری امت کے ہوں گے 73 فرقے، 72 جہنمی ہوں گے اور جنتی صرف ایک ہوگا۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ میرے ساتھ جڑے ہوں گے، میرے صحابیوں کے ساتھ جڑے ہوں گے، جو میرے صحابی کرتے ہیں وہ کریں گے، میرے ساتھ جڑے ہوں گے۔ تو صحابی کیا کرتے ہیں؟ صحابی تو یہ کرتے ہیں کہ ہر وقت کہ یا رسول اللہ کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ۔ صحابی تو یہ کرتے ہیں۔ جب حضور نے پردہ فرمایا نا تو ایک بندہ اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، اس بندے کو جا کے کسی نے بتایا کہ حضور دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس نے اپنا ہل، اپنی کھیتی باڑی چھوڑی، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ آنکھیں صرف چہرہ مصطفیٰ دیکھنے کے لیے تھیں، اب اگر وہ نہیں رہے تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آنکھیں واپس لے لے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھیں واپس لے لی۔ کیوں؟ وہ صدق تھا دل کے اندر۔ اصل بات ہی یہ تھی، صحابی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دیکھ نہیں لیتے تھے ان کو چین نہیں آتا تھا۔ تو اب اس کو بولو یہ شخصیت پرستی ہے؟ میرے نبی کا چہرہ دیکھنے سے صحابی بنتا ہے؟ اگر نبی کا چہرہ انور نہ ہو کوئی صحابی بن نہیں سکتا۔ بولو اس کو شخصیت پرستی؟ حضرات یہ نہیں، رب کیا کرتا ہے؟ رب 2 کام کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہر وقت چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، ہاں جی،
ہر وقت میرے نبی کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا ہے۔ دوسرا کیا ہوگا، ہر وقت میرے اللہ میرے نبی پاک پہ درود بھیجتا ہے۔ اب اللہ پاک سے آپ بولو کہ بھئی اللہ پاک آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری کائنات بنائی اور میرے نبی پاک کو خوش کرنے کے لیے ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیری خوشی کے لیے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، تو حضور کی وجہ سے سارا کچھ ہے۔ رمضان ہے تو میرے نبی سے بے نیاز نہ ہو جانا کہ میں نے اتنے روزے رکھ لیے اور یہ کر لیا اور یہ کہ مجھے جنت مل گئی، نہیں۔ جب تک میرے نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، جب تک اس پہ یقین نہیں ہوگا، تب تک آپ کو جنت جو ہے نا وہ نہیں مل سکتی، کیونکہ اتنے زیادہ اعمال کرنے والے بھی میرے نبی کے در پہ جھولی پھیلائے ہوئے کھڑے۔ یہ نبی پاک کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی جو شان ہے اس کو سمجھنے کی توفیق ملے۔ اللہ ہمارے ذہنوں میں یہ عقیدہ ڈالے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔